ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو زمانے کو جینے کا شعور آیا. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ. قرآن میں یاسین تیرا نام مرکب ہے. والفجر کا مطلب آقا تیرے چہرے کی تلاوت. واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. گر تلاش ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب معمول سب سے پہلے میرے اور اپنے آقا نامدار جناب پیغمبر امام الرسول ختم الرسول فخر الرسول جناب پیغمبر شہنشاہ کائنات امام الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر شوق، محبت، عقیدت اور اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوئے کھل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना एक निहायत मुक़द्दस, आला, अरफा, अफज़ल अमल है। मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स एक मरतबा हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब पैगम्बर अहमद मुज्तबा जनाब पैगम्बर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए 10 नेकियां लिख देते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए 100 नेकियां लिख देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के नबी, हमारे प्यारे नबी जनाब पैगम्बर ख़ातमुन नबिय्यीन सरवर कौनैन फ़ख्र मौजूदात आका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसके लिए 2 परवाने लिख देते हैं। एक परवाना जो है वो ये लिख दिया जाता है कि ये बंदा कभी भी मुनाफिक होके नहीं मरेगा, कभी भी मुनाफिक होके नहीं मरेगा। और दूसरा परवाना ये है कि ये बंदा कभी भी जहन्नम की आग के अंदर नहीं जलेगा। तो बहुत बड़ी फजीलत की बात है, बड़ी सआदत की बात है। साथी भाई बेदार होकर बैठे, जाग कर बैठे, अगर कोई बात समझ में आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने सुबहान अल्लाह कहने पर जो है बहुत बड़ा अजर रखा है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर कोई शख्स एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसके लिए जन्नत में इतना बड़ा दरख्त लगा देते हैं कि 100 साल तक अरबी नस्ल घोड़ा, पाकिस्तानी घोड़ा नहीं, कोई यूरोप का घोड़ा नहीं, अरबी घोड़े बड़े मशहूर होते हैं। अरबी नस्ल घोड़ा 100 साल तक अगर भागता रहे तो फिर भी उसका दरख्त का साया जो है वो ख़त्म नहीं होता, एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की वजह से। तो इंसान को यानी कि अगर कोई बात समझ में आ जाती है, जैसे मैंने हमें हदीस पाक सुनाई है आपको, तो सुनकर आप कहा कि ये बंदा तो कम से कम एक मरतबा सुबहान अल्लाह आप कह देते हैं, लेकिन सुमुम बुकमुम वाली आपकी हालत है, ऐसे ही आप बैठे हुए, ईद का दिन है, खुशी का मौका है, तो आप यानी कि कोई बात अगर समझ में आए तो सुबहान अल्लाह कह देना चाहिए इंसान को। अब जैसे कि ये जुल्हज्जा का महीना चल रहा है और जुल्हज्जा जो है इस्लामी एतबार से, जैसे ये अंग्रेज़ी एतबार से दिसंबर जो है ये आखिरी महीना है, इसी तरह अगर आप इस्लामी महीनों का एतबार करते हैं तो जुल्हज्जा जो है ये इस्लामी महीने के एतबार से आखिरी महीना है। और इस महीने के अंदर 2 इबादत आम तौर पर मशहूर हैं। पहली इबादत कौन सी है? पहली इबादत ये है कि लोग अल्लाह के महबूब बंदे इस महीने के अंदर जो है हज वाला जो है फरीज़ा अदा करते हैं। और हज करना बहुत बड़ी इबादत है। कुछ नसीब बंदे होते हैं जिनको अल्लाह पाक जल्ल शान अपने घर के अंदर लेकर जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक दुनिया के अंदर ही वो देख आते हैं, बड़ी सआदत की बात है। एक हदीस पाक का मफ़हूम मुबारक है कि जो शख्स हज करता है, हज करने के बाद जब वो वापस लौटता है तो गोया वो ऐसे गुनाहों से पाक साफ होकर लौटता है जैसे कि अभी वो अपनी माँ के बतन से पैदा हुआ है, अभी पैदा हो गया, ऐसे गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। और दूसरी इबादत जो है ये कुर्बानी करना है। और ये भी बात याद रखें कि हज जो है वो इंसान को चाहिए कि हलाल पैसों से करे। कोई इबादत भी है, चाहे वो कुर्बानी की हो, इसी तरह चाहे हज हो, उम्रा हो, कोई इबादत भी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। गालिबन इनका दौर मुबारक था या किसी और सहाबी का।
تو ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا. بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ قافلہ جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہوا. غور سے سنیں گے انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. عباس جو تھے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کزن لگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور مبارک ختم ہوا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا. ان کے دور کے اندر جو ہے ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا. حج ایک بہت مقدس عبادت ہے، افضل عبادت ہے. تو راستے کے اندر جو ہے ایک شخص جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. راستے کے اندر ابھی تک وہ وہاں پر سعودی عربیہ پہنچا نہیں ہے یا حج کے لیے پہنچا نہیں ہے، راستے کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو جب اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس وقت کوئی یعنی کہ ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز وغیرہ یہ چیزیں تو ہے نہیں تھی. لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فوت ہو گیا ہے، اب ہم اس کو کہاں پر اٹھا کر پھریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب جس موقع پر ہم ہیں یہیں پر اس کی قبر کھود کر جو ہے ہم اس کو دفنا دیتے ہیں. کتابوں کے اندر لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس کے لیے قبر کھودی. اور قبر جب کھودتے ہیں تو کہتے ہیں قبر کے اندر جو ہے وہ ایک کالا سانپ جو ہے وہ نظر آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی؟ حج کے لیے بندہ جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، راستے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا. جب ساتھیوں نے اس کے لیے قبر کھودی تو قبر کے اندر سے کالا سانپ جو ہے وہ نکل گیا. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. انہوں نے دوسری جگہ پہ قبر کھودی، دوسری جگہ سے بھی کالا سانپ نکل آیا. جب تیسری جگہ پر کھودی تو تیسری جگہ پر بھی پھر وہ کالا سانپ نکل آیا. تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا. تو وہ قافلے والے جو تھے وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ ہم جہاں بھی اس کی قبر کھودتے ہیں تو یہ اس کی قبر میں سے یعنی کہ کالا سانپ نکل آتا ہے. تو انہوں نے، بڑے فقیہ آدمی تھے، بڑے ذہین آدمی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ایسے ہی دفن کر دیں. یہ دنیا کا سانپ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے. تو انہوں نے اس کو ایسے ہی دفن کر دیا. کہتے ہیں کہ پھر ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ پوچھیں تو صحیح، یہ اتنے مقدس سفر کے لیے حج کرنے کے لیے بندہ جا رہا تھا اور رستے کے اندر اس کی موت آئی ہے اور اس کے قبر کے اندر سے سانپ نکلا ہے، تو پتہ تو چلے نا بھائی کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے. کہتے ہیں کہ جب ان کے گھر میں، اللہ پاک معاف کرے، ان سے گھر والوں سے پوچھا، ان کی اہلیہ سے پوچھا اس کا کیا عمل تھا. تو اس کی اہلیہ نے بتایا کہ اس کا غلے کا کاروبار تھا، گندم کا کاروبار تھا. اور یہ کرتا تھا کہ بوریوں کے اندر جو ہے وہ مٹی بھر دیا کرتا تھا. عام طور پر جیسے میں آپ کے سامنے بات سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی چیزوں اشیاء کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ کیا کرتا تھا. ملاوٹ کرنے والے کا انجام جو ہے اب آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے. آج جو ہے وہ ہر چیز کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے. کوئی چیز بھی آپ دیکھ لیں، ہمیں پیسے جو ہے ہم سے 1 نمبر چیز کے لیے جا رہے ہیں اور وہ چیز جو ہے وہ 2 نمبر دی جا رہی ہے. تو حج کرنے کے لیے بندہ گیا ہے اور قبر میں سے اس کے کالا سانپ نکلا ہے. تو کوئی عمل بھی ہو، چاہے قربانی جیسا مقدس عمل ہو، چاہے وہ جو ہے حج جیسا وہ افضل عمل ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے حلال کے پیسوں سے کرے. تو قربانی جو ہے یہ بہت بڑا مقدس جو ہے عمل ہے. یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہی نہیں رہا، بلکہ یہ عمل جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. سب سے پہلے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت حابیل اور حضرت قابیل. تو جو انہوں دونوں نے، ایک نے یعنی کہ وہ ایک جانور کی قربانی کی اور ایک نے جو ہے کسی اور چیز کی قربانی کی. تو کہتے ہیں کہ حضرت حابیل علیہ السلام نے جانور کی جو قربانی کی تھی وہ قبول ہوئی. آسمان سے اس دور میں یعنی قاعدہ کلی اللہ پاک کا یہ تھا کہ آسمان سے آگ آیا کرتی تھی اور آگ جو ہے وہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو کھا جایا کرتی تھی. آج اللہ پاک جل شانہ نے ہمارے لیے تو آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ اس گوشت کو ہم خود کھاتے ہیں.
ہمارے بیوی بچے کھاتے ہیں، اسی طرح ہمارے محلے والے کھاتے ہیں، ہمارے اعزاء و اقارب کھاتے ہیں۔ تو پہلے جس کی قربانی قبول ہو جایا کرتی تھی، اس کا جو ہے گوشت جو ہوتا تھا وہ جو ہے آگ کھا کر جو ہے وہ جلا دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم مبارک ہے کہ جو شخص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو قیامت والے دن جو ہے وہ اپنے جانور کے اوپر جو ہے وہ سوار ہوگا اور وہاں سے وہ ایسے گزر جائے گا جیسے جو ہے وہ بجلی جو ہے پلسرات سے گزر جاتی ہے، ایسے وہ گزر جائے گا۔ اور اسی طرح جتنے یعنی کہ جسم کے اوپر جانور کے بال ہوتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ قربانی کرنے والے کے لیے جو ہے اتنی ہی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے، بلکہ یہ ایک وعید ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہوتے ہوئے قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے اگر وہ اللہ کے راستے میں قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مطالعہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ وہ بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے بھی یعنی کہ وہ پورا سال یعنی کہ وہ کھاتا پیتا ہے، سارے کام بھی کرتا ہے، قربانی کے موقع پر آ کر وہ کنجوسی دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، جیسے سکالر لوگ جو ہیں کہ یونیورسٹیوں کالجوں کے بعض لوگ پڑھے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ کہ آپ کیا کرنا ہے قربانی کر کے، آپ نے یہ پیسے جو ہیں آپ کسی بیوہ کو دے دیں، کسی یتیم بچوں کو دے دیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ پاک جل شانہ نے واضح طور پہ قربانی کا قرآن مقدس میں حکم فرمایا ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں قربانی ادا کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ قربانی کے پیسے جو ہیں کسی یتیم کو دینے جائز نہیں ہے، کسی بیوہ کو دینے جائز نہیں ہے، کسی رشتہ دار کو پیسے دینے جائز نہیں ہے، کسی بہن بھائی کو یہ پیسے دینے جائز نہیں ہے۔ ان ایام کے اندر جو ہے 10 ذی الحجہ کو سب سے محبوب عمل جو ہے اللہ پاک جل شانہ کو وہ اپنے راستہ کے اندر جو ہے خون بہانا ہے، یعنی کہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اب یہ جو لکھے پڑھے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بیوہ کو دے دو، غریبوں کو دے دو، یتیم کو دے دو۔ اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، اگر انہوں نے کوئی گاڑی لینی ہوتی ہے تو 80 لاکھ کی گاڑی لے رہے ہیں، اس وقت ان کو جو ہے وہ غریب کا، یتیم کا، مسکین کا جو ہے وہ خیال نہیں آتا۔ کیا کرتے ہیں اس وقت اگر 30 لاکھ کی گاڑی لیتے 50 لاکھ روپیہ جو اس کو بیوہ کو دے دیں آپ۔ جب آپ نے سمارٹ فون خریدنا ہے، موبائل خریدنا ہے، اچھا موبائل خریدنا ہے، 2 لاکھ والا جو ہے وہ موبائل خود آپ کا خریدنے کا ارادہ ہے تو اس وقت آپ 50,000 کا موبائل خرید لیں اور 1.5 لاکھ روپیہ کسی یتیم کو دے دیں۔ اس وقت آپ کو اللہ کے حکم یاد نہیں آتے۔ اسی طرح یعنی کہ بیوہ یاد نہیں آتی۔ جب قربانی کا موقع ہوتا ہے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو 10 سال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کی، 1 سال بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناقہ نہیں فرمایا۔ یہ کتنی یہ یعنی کہ قربانی کی فضیلت ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء 1 سال جو ہے 1 سال بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا۔ اسی طرح جو ہے ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے اور ایک قربانی جو ہے اپنی امت کی طرف سے کرتے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بات کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کی۔ 63 اونٹ جو ہے خود اپنے ہاتھ سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کیے اور باقی 37 اونٹ جو ہیں وہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے۔ تو ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، صبح کا ٹائم تھا، تو ساتھی جو ہیں وہ صحیح طرح یعنی کہ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ خطبہ ہوگا اور خطبے کے بعد جو نماز عید یعنی کہ پہلی نماز عید ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ تو تمام ساتھی جو ہیں وہ دوبارہ تک شریک رہیں، دعا مانگ کر۔ عید کے جو ہے پرمسرت موقع ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ادھر بیٹھا ہو تو اس کے صدقے سے اللہ پاک جل شانہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ طریقہ سمجھ لیں عید کا نہیں۔